बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। कितना खुशी का दिन था और है भी कि पाकिस्तान सुपर लीग 8वां एडिशन फ़ाइनल लाहौर में पूरे पाकिस्तान की जो जितनी अहम क्रिकेट टीम्स थीं वो मैदान में आईं और पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, वो पीटीवी स्पोर्ट्स हो, वो 10 हो, वो जो भी हो, 2020 दिखा रहे थे। हमारे प्लेयर्स और यहाँ पे आने वाले प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, दीगर ममालिक से आने वाले, वो अपने जौहर दिखा रहे थे। कहीं एक्शन है, कहीं छक्का है, कहीं चौका है, कहीं तेज़ तरीन रन है, कहीं बेहतरीन कैच है, कहीं विकेट कीपिंग है, कहीं बाउंड्री पे एक हाथ से कैच करना है, और कहीं ऐसा खिलाड़ी है जिसके अपने हाथों से बॉल लगती है और छक्का हो जाता है। ये भी हमने देखा ना, करतब तमाशे खेल का हिस्सा है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि पीएसएल के फ़ाइनल की बजाय जब इंटरनेशनल मीडिया पे वो तस्वीरें नशर होंगी, शाया होंगी, जिसमें पथराव होगा, गुलेल होगी, पेट्रोल बम होगा, जवाबन आंसू गैस होगी और हर बंदा ही रो रहा होगा, और सिर्फ वहाँ नहीं रो रहा जहाँ पे आंसू गैस थी या जहाँ पे पथराव था, हर जगह पे पाकिस्तानी रो रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्यों कर इस मुल्क के अजीज़ की किस्मत में ये क्यों लिख दिया जाता है। और मैं बड़े खुल के एक बात कहूँगा, जब मैंने होश संभाला तो देख रहा था वो अफ़गान पहले जहाद के नाम पे, फिर दहशतगर्दी, फिर दोबारा, फिर इधर फिर उधर, पाकिस्तान उसके लिए मैदान बन गया और कितना नुकसान हुआ। क्लाशनकोफ, हेरोइन, दहशतगर्दी, एक दूसरे को पकड़ना, अगवा करना, और पेट्रोल बम तब हमने देखा कि जब वो मखसूस गिरोह पाकिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने ऐसी कारस्तानियाँ की कि पेट्रोल बम का मैंने तब अपनी होश में सुना। अफसोस, इतना अरसा बीत गया, मोटरवेज बन गए, गवादर का एयरपोर्ट तैयार, गिलगित के बुलंदो बाला संगलाख पहाड़ों और चट्टानों से 16,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई से जब गहरे पानियों तक, दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाह तक रास्ते खुल रहे हैं, असी फिर पेट्रोल बम देख रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? चाहिए तो ये था कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से पूरी सियासी क़यादत, कौमी क़यादत बैठती और देखती कि कहाँ कहाँ कौन से मसाइल हैं। नहीं हो रहा, क्यों कर नहीं हो रहा। और उस पर अफसोस ये कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपने प्रोग्राम में जब ये कहा, और जब मेरे वज़ीर दाखिला कहेंगे, जब वज़ीर इत्तलात कह रही होंगी, पीटीवी स्टेट चैनल से कभी भी स्टेट के ख़िलाफ़ बात मुमकिन नहीं है। और मैं जहाँ पे भी होता हूँ, मैं स्टेट के ख़िलाफ़ बात करने का ना तो मुतहम्मल हूँ, बल्कि मैं उसको लानत समझता हूँ। स्टेट के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती, किसी की शख्सी गलतियों पे बात हो सकती है, इदारे के अंदर बाज़ ऐसी चीज़ों पे तो बात हो सकती है, स्टेट के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती। और जब ये कहा गया कि दहशतगर्दों की मुआवनत है, तो उस पर पीटीआई ने मेरी तस्वीर लगा के जो गुफ्तगू की है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जहन में रखिए, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्या हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में क्या हुआ? अदालत में आना था एक शख्सियत ने, अंदर नहीं गए क्योंकि लोग इतने साथ आ गए। धक्कम पेल, आंसू गैस, शेलिंग, लाठी चार्ज हुआ, तो उसकी वजह यह थी कि पत्थर, ईंटें बरसाई गई और बहुत सारे मीडिया पर्सन्स और बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारे फ़ोटो जर्नलिस्ट ज़ख्मी हुए। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज कोशिश थी कि मैं ऐसे मासूम चेहरे और हंसता मुस्कुराता, स्नूकर का भी बड़ा माहिर है, प्रेस क्लब में जब खेल रहा होता है मेरा छोटे भाइयों की तरह, लेकिन उम्दा तरीन रिपोर्टर अवैस यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हमारे साथ लंदन से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अज़हर जावेद स्काइप पे होंगे और उनसे ये पूछेंगे कि खान साहब जो लंदन प्लान की बात करते हैं, आप लंदन में हैं, वो कीजिए। लेकिन अवैस आपसे शुरू करेंगे। यार, आज ये आना आपने, परवेज़ मुशर्रफ हो, नवाज़ शरीफ हो, मरीम नवाज़ हो, आसिफ जरदारी हो,
سب کی پیشیاں بھگتائی ہیں. آج کی اور ان کی پیشیوں میں فرق کیا ہے؟ جی دیکھیں، جو سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف F8 کچہری ہمارے سامنے پیش ہوئے، آصف علی زرداری متعدد بار پیش ہوئے، مریم نواز اور نواز شریف کی 100 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی اس طرح کی صورتحال، اس طرح کی گڑبڑ نہیں نظر آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورکر اس وقت بھی آتے تھے، لیکن جو لیڈرز تھے وہ ان کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. لیڈرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو، اپنے ورکرز کو بتائیں کہ آپ نے امن و امان سے رہنا ہے. وہ تو بلکہ عدالت میں آگے سلام کرتے تھے، وہ پہلے ذرا بتا دیں کہ وہ سلام والا واقعہ. ہاں نا، صحیح جو بات ہے. اچھا دیکھیں، ایک دفعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور یہ ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے جس میں کورٹ نے بعد میں ان کو ایکوٹ کر دیا، اس میں باعزت بری کیا، اسی کیس کے حوالے سے وہ کورٹ روم میں ان کی کوشش ہوتی تھی مریم نواز کی کہ 10 منٹ پہلے کورٹ روم میں پہنچ جائیں. ایک روز کورٹ 10 منٹ پہلے شروع ہو گئی، اور وہ اپنے اسی روایتی انداز میں جب کورٹ روم میں داخل ہوئی، انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ شاید سماعت چل رہی ہے اندر یا کیا ماحول ہے، تو انہوں نے جیسے ہی کورٹ روم میں داخل ہوئی تو مریم نواز نے اونچا سلام کیا، السلام علیکم کہا. تو جیسے ہی کورٹ روم میں ہیئرنگ چل رہی تھی تو ججز نے اس بات کو مائنڈ کیا، اور ان کے جو وکیل تھے ان کو کہا کہ آپ اپنی کلائنٹ کو کورٹ کا ڈیکورم سمجھائیں، اور یہ نہ ہو کہ نہ بھیجیں، مطلب کورٹ کو ڈسٹرب نہ کریں. بیسیکلی سلامتی بھیجیں، لیکن کورٹ اگر چل رہی ہے تو نہ کریں، آہستہ بھیجیں، دل میں جانے. تو اس پہ کورٹ نے کافی جو ہے مائنڈ کیا تھا، اور ان کے وکیل کو کہا تھا کہ آپ اپنی کلائنٹ کو ڈیکورم سمجھائیں کہ عدالت میں اس طرح نہیں کرتے، ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آج کا کمپیریزن کریں تو آج کورٹ میں عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا توشہ خانہ کیس میں، فوجداری کارروائی میں. پہلے تو وہ آ نہیں رہے تھے، ان کے قابل ضمانت وارنٹ ہوئے، پھر ناقابل ضمانت وارنٹ ہوئے، پھر انہوں نے وارنٹ سسپینڈ کرا کے یقین دہانی کرائی کہ میں پیش ہوں گا، پھر بھی پیش نہیں ہوئے. پھر دوبارہ ہائی کورٹ سے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لیا، یعنی ہائی کورٹ نے جو ابھی 2 روز پہلے کا آرڈر ہے اس میں وارنٹ سسپینڈ نہیں کیے، انہوں نے صرف یہ ریلیف دیا کہ آپ کو گرفتاری نہیں ہوگی اور آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، آپ پیش ہو جائیں. اب آج ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا اس میں جو کورٹ نے ریلیف دیا اس کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ پٹیشنر یعنی عمران خان اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جب وہ کورٹ میں آئیں تو امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. یہ کل بلکہ آئی جی اسلام آباد نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ جناب قبلہ شبلی فراز صاحب نے جو بات ان سے کی اور ایس او پیز جو بنے اس میں. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج جو کورٹ میں ہوا، جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ توڑ دیا گیا، پتھراؤ ہوا، گاڑیاں جلا دی گئیں، بائکس جلا دی گئیں، لوگ زخمی ہو گئے. اس کے ساتھ جب ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی تو آنسو گیس کی شیلنگ کے اثرات کورٹ روم میں بھی محسوس کیے جا رہے تھے، اور ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان صاحب آئے ضرور، لیکن وہ کورٹ روم میں نہیں آئے. اب یہ کیسی حاضری تھی کہ ایک ملزم ہے وہ کورٹ روم میں پیش ہی نہیں ہوا. اچھا یہ کہا گیا کہ آپ حاضری جو ہے وہ گاڑی میں جا کے لگوا لیں، یہ پروسیس بھی کیا گیا. اچھا فائل بھی گواچ گئی. وہ واپس آتا ہوں میں آپ کی طرف آذر بھائی کو بھی، لیکن مجھے ایک واقعہ ویس بھائی یاد آ گیا. ناظرین میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک طرف سلام اگر کیا السلام علیکم تو وہ کورٹ کے حوالے سے تو توہین آمیز بات ہو سکتی ہے نا. ادھر آنسو گیس ہی پہنچ گئی ہے. وہ شیخ سعدی کی حکایت ہے، وہ آخر میں بیان کروں گا. اظہر جاوید صاحب کی طرف چلتے ہیں. اظہر بھائی یہ بتائیے گا، یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں لندن پلان، ہم نے ماضی میں تو لندن پلان سنے تھے جب حضرت قادری کفن لے کے آئے تھے، جرابے بیچ کے آئے تھے اور خان صاحب ان کے کزن ہوا کرتے تھے، تب تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ساری باتیں تھیں. اب کون سا لندن پلان ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ لندن کا، امریکہ کے بعد لندن کا بھی ذکر شروع ہو گیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جواد صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو واقعات پچھلے چند دنوں سے پاکستان میں چل رہے ہیں اس پہ بحیثیت اوورسیز پاکستانی میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں جب میرے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جب وہ میری طرف دیکھتے ہیں، یہاں پچھلے دنوں جس طرح کوریج ہوئی یہاں پہ، ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس پہ شادیانے تو بڑے بچاتے ہیں کہ جی ہمیں کوریج مل رہی ہے، لیکن کوریج کیا مل رہی ہے؟ کوریج یہ مل رہی ہے کہ ایک ملزم کو عدالت بلا رہی ہے اور وہ جا نہیں رہا، اور اپنے 2-3 ادار جو اس کے سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے مزاحمت کر رہے ہیں. آپ خان صاحب یہاں رہے ہیں، آپ اس ملک کا سسٹم سمجھتے ہیں. یہاں پہ جب عدالت بلاتی ہے تو آپ کو جانا پڑتا ہے. آپ یہاں جتھوں کے ساتھ نہیں جاتے، آپ یہاں صرف اپنے ایک
वकील के साथ जाते हैं, Yes. यहाँ 2 वकीलों के साथ जाते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आप बरतानिया को और अजहर भाई पूरी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, स्कैनर से गुजरने के बाद, आईडी दिखाने के बाद। काजी साहब सिर्फ एक बात बताऊं, अगर यहाँ अदालत में या अदालत के बाहर आपका खून बच जाए ना, तो हाँ आपको तौहीन अदालत है, और आपको जज जो है वो आपको सजा दे सकता है, और वो सजा ऐसी होती है जो आपके कैरियर पे असरअंदाज होती है, पूरी जिंदगी चलती है। ये मुल्क आपने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। आप ये मैसेज दे रहे हैं कि 2 से 3 हजार का जत्था तैयार करें आप और उस मुल्क पर रूल करें, आप बच जाएं। मैं आसिफ अली जरदारी साहब से कहता हूं कि आपके लिए एक सबक है, आप अपना 4 से 5 हजार सिंधियों का जत्था तैयार करें, नवाब शाह में बैठ जाए, लाड़काना में बैठ जाए। नहीं, हम ये मशवरा नहीं देंगे स्टेट चैनल पे, तो बिल्कुल नहीं दे सकते। या नहीं, आप ठीक है, आप जिस अंदाज में कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं इस तरीके से, मतलब ये लोगों को तो यही कहा जा रहा है ना कि आप घर में आप महसूर हो जाएं, लोगों को बाहर बिठाएं और मामलात करें। आपने इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ से खेल रहे हैं, आप इस मुल्क को आलमी तौर पर बदनाम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि यहाँ जिसकी लाठी उसका कानून होगा, उसकी बेंच होगी, और वो इस हालात में आप बात करते हैं लंदन प्लान की। मैं बताता हूँ लंदन प्लान क्या है। लंदन प्लान वो था 2014 में, जब एक हाजिर सर्विस ऑफिसर यहाँ पे आता है, इमरान खान पाकिस्तान से आता है, परवेज अलाई पाकिस्तान से आता है, तारुल कादरी साहब कनाडा से आते हैं, यहाँ पे अजमेर रोड पे इनकी मीटिंग होती है। एक मीटिंग नहीं होती, 3 मीटिंग्स होती हैं, और उस मीटिंग में उनको समझाया जाता है कि आपने क्या करना है। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि उस लंदन प्लान के बाद से एक मुंतखब हुकूमत को, एक मुंतखब वजीर आजम को गिराने के लिए साजिश होती है, जलाओ गिराओ होता है, धरने होते हैं, और वो स्टेट स्पॉन्सर जो इदारे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, इदारे तो नहीं मैं कहूंगा, जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने जो मामलात बनाए, उस मामलात को ले जाके पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके गए। एक मुंतखब वजीर आजम को पनामा के नाम पे इकामा से निकाला गया, और वो ऐसी यहाँ से उसको बनाई गई। यहाँ पे ये कोई इनकार करे कि क्या यहाँ पे ये लोग नहीं थे मिले, यहाँ पे लंदन प्लान नहीं बना था, यहाँ पे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इन लोगों ने साजिश नहीं की थी। अगर आज उन लोगों को सजा मिल गई होती, आज अगर उन लोगों को आप कैफरे किरदार तक पहुंचा देते, तो आज ये मामलात ना होते। लंदन प्लान अब ये क्या है, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कहता है कि वो गिरफ्तार हो तो फिर मैं आऊंगा। नवाज शरीफ अपनी बेटी के हमरा जुलाई 2018 में उसका हाथ पकड़ के लाहौर आया था, मैं उसके साथ था, ठीक है, वो रुक सकता था, वो उसको कुछ भी नहीं कह सकते थे आप। मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने कहा कि आप रुक जाओ, आपकी वालदा बीमार है, बिस्तरे जिस हालत में है, तो आप मेरे साथ ना जाओ, आप बाद में आ जाना। लेकिन मरियम नवाज ने कहा मैं जाऊंगी। जब ये यहाँ पे उतरे एयरपोर्ट पर 5 से 7 हजार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, इनको गिरफ्तार किया गया, जेल ले जाया गया। जो हालात हुए, सिलसिले माफिया किसको कहते हैं आप मुझे बताएं कि जो पिछले लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हुआ, जमान पार्क के बाहर हुआ, इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, इक्तदार आने जाने। अच्छा अजहर साहब आपने असल लंदन प्लान और अब ये बयानाती लंदन प्लान की भी बात की, लेकिन ये फरमाइएगा जो वहाँ लोग हैं वो तो हरम मदीना तक पहुँच जाते हैं, वो वहाँ आके गुफ्तगू भी करते हैं, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके जहन में ये इस कदर पक्का बिठा दिया गया है, उसको खुरचने में, उसको वाजे करने में, क्लियर करने में कितना वक्त लग जाएगा? शादी साहब, ये सारा मसला है सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हुआ है पिछले 5-7 साल 10 साल का। आप समझते हैं जिस तरह चीजों को किया गया, यहाँ पे लोग जो हैं उनके जहन साजी की गई है। 8 से 10 साल का अरसा लगा है, उस साल से हमें बताया गया कि यही एक मसीहा है, यही एक है जो आपको मामला कर सकता है। अब शर्मिंदगी मुझे आज ये हो रही है कि आज लंदन में मेरी पाक फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मुझे शर्मिंदगी ये हो रही है कि मेरे हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के खिलाफ यहाँ पे नारे लग रहे हैं। ये किस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? क्या इंडिया आज खुश नहीं हो रहा? क्या उनको किसी और दुश्मन की जरूरत है? आज आए, मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर नारे लगे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, आज एवन फील्ड हाउस के बाहर लगे। नवाज शरीफ के साथ लगाएं, आप मरियम नवाज के खिलाफ लगाएं, लेकिन पाक आर्मी को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? और नाम लेकर किया गया, ये एक आलमी साजिश का हिस्सा है। आलमी साजिश जो है वो बनाई जा रही है। अब जिस तरीके से अमेरिका में कांग्रेसमैन जो सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो इस्लाम के खिलाफ हैं,
وہ چن چن کے ان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں. یہاں پہ جو لابنگ کر رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف لوگ ہیں برسلز میں بیٹھے ہوئے یورپین پارلیمنٹ میں, وہاں سے تو اظہر بھائی, وہاں سے تو جو اظہر بھائی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے جو ورلڈ کپ لے کے آئے تھے, اب اسی ڈونلڈ ٹرمپ کی مینہٹن کیس میں اندر وہ جو ہے وہ گرفتاری کی باتیں ہیں, اور وہ بھی احتجاج کی کال دے رہے ہیں. بندہ کرے کی بھائی جان فیضی صاحب, آپ سٹیٹ کو تو نہ نقصان پہنچائیں. نواز شریف کے خلاف یہاں پہ آپ کر رہے ہیں, بالکل کریں. آپ ایک پاک فوج چلیں, آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, آرمی کے خلاف آپ اس طرح کھڑے ہوں, اور وہ بھی ایک غیر ملکی سرزمین کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں آپ باہر رہے ہوئے ہیں, یہ کتنے حساس معاملے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے. ادارے جو ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں وہ ایک غیر محسوس طریقے سے فنڈنگ کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ معاملات کو اگر آپ اسی طرح چلنے دیں گے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. بہت شکریہ برادر مظہر جاوید آپ کے وقت کا. ناظرین, میں لندن پلان کی بات میں نے تو تب بھی لکھ کے بھیجا تھا بیرون ملک سے, اور بڑا کچھ بھگتا ہے. مجھے آج تک یاد ہے جب حامد کارزئی نے پاکستان کے خلاف حملے کی دھمکی دی نا, تو آج بھی ریکارڈ نکلوا لیجئے, میں کھڑا تھا پردیس میں مظاہرہ کرنے کے لیے کہ میرے ملک کے بارے میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے کبھی بھی کسی بھی ملک کے پاسپورٹ کی کوشش نہیں کی, الحمدللہ بڑا آیا گیا. لہذا اچھا جی ویس میاں, لندن بھی تو جانا ضروری تھا نا, آپ عمرہ کر کے آئے ہیں, تو ہم نے کہا وہ ریاست مدینہ سے ذرا اس ملک بھی جائیں جہاں خان صاحب اصل میں پروان چڑھے ہیں, اور جہاں اب بھی ان کے بچے ہیں. میں بچوں کی تفصیل میں نہیں جاتا, وہ ویسے وہ کی بنے ہیں وہ بچوں کی تفصیل والا, وہ بھی تو ہائی کورٹ میں ہے نا. وہ کیس بھی چل رہا ہے ابھی, اس میں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز جو ہیں زیادہ لے رہے ہیں کہ یہ تو درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے, اور یہ کہ وہ جو ان کی نہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 منٹ کا مسئلہ ہے, ہاں کر دیں نہ کر دیں, تو کیوں نہیں؟ یہ تو چیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ 2 منٹ کا کیس ہے, یا ہاں کر دیں یا نہ کر دیں تو یہ درخواست کیس ختم ہو جائے گا. لیکن جو ان کے وکلا ہیں وہ ہاں یا نہ کی طرف نہیں جا رہے, وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درخواست جو ہے عدالت سن ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ کسی تیسرے بندے کی طرف سے آئی ہے. اس میں اگر جو متاثرہ فریق ہے تو وہ ان کی مبینہ بیٹی ہو سکتی ہے, تو وہ اگر آ کے کلیم کرے کہ میرے فادر ہیں, تو پھر تو کورٹ جو ہے اس کو دیکھ سکتی ہے. اس طرح جانی اگلے جہاں سے تو نہیں آئے گی, اور جس کے بارے میں ہے وہ ماشاءاللہ خوش پھر رہی ہے, تصویریں جی. وہ انہوں نے بتایا اس دفعہ کہ وہ جب کورٹ نے پوچھا کہ مائنر کی ایج کیا ہے, تو انہوں نے کہا مائنر نہیں ہے, وہ 31 ایئرس ایج ہے اس کی, تو اب وہ 31 سال کی ہو گئی. اچھا جی, یہ جو فائل والا چکر تھا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ سنا ہے جی فائل, وہ کیا کہانی ہے؟ وہ ایس پی صاحب سمین صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آیا, وہ ایک تصویر بھی چل رہی تھی فائل اوپر رکھ کے, وہ آ رہے تھے رش کے اندر تعمیل کرانے آ رہے تھے نا, سائن کرانے. یہ ہم نے اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے بعض کیسز میں کہ اگر کوئی ملزم عدالت کے اندر پیش نہ ہو سکتا ہو, یہ سکندر فائرنگ کیس آپ کو یاد ہوگا, بڑا مشہور تھا. اس میں جب اسے گولی لگی ہوئی تھی اور اس کو لایا گیا ایمبولینس میں, تو کورٹ نے کہا تھا کہ وہ اوپر نہ آئے جو ہے ایف 8 کچہری میں. ایک کورٹ کا جو ریڈر ہے, اہلکار ہے, وہ گیا تھا حاضری لگا کے واپس آ گیا تھا, لیکن اس صورت میں بھی کورٹ کا سٹاف گیا تھا. آج بھی کورٹ کے سٹاف کو جب بھیجا گیا تو وہ تو اس نے واپس آ کے معذرت کر لی, اس نے کہا جی باہر تو صورتحال نہیں ہے. پھر وہ فائل دی گئی وکلا کو کہ آپ سائن کرا کے لے آئیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جب وکلا خود سائن کرا کے لائیں گے تو ان پہ یقین کرنا پڑے گا, اس میں کورٹ کی جو ہے نا وہ وٹنس کورٹ نہیں کر رہی اس کو, اس کی پریزنس کو نا. دوسرا جیسے پہلے بھی لاہور میں بھی ہوا تھا کہ سائن ہی نہیں ہے, جی سائن کا بڑا ایشو ہے. تو اب اس میں یہ ہوا ہے کہ سائن ہو گئے ہیں, خواجہ حارث بھی کہہ رہے ہیں ہو گئے ہیں, ان کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر علی, لیکن فائل جو ہے نہیں مل رہی. کچھ وقت کے لیے فائل عمران خان کے وکیل صاحب کے پاس تھی, اور کچھ دیر کے لیے فائل ایس پی صاحب کے پاس تھی. اب 2 بندے ہیں جن کی کسٹڈی میں وہ فائل تھی, اور یہی 2 کمپیٹنٹ ہے جو بتا سکتے ہیں کہ یہ فائل کدھر گئی. تو جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے تو بتا دیا کہ میں رش میں گر گیا تھا اور مجھے نہیں پتا چلا. تو اب دوسرے عمران خان کے وکیل صاحب ہیں, اب کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ڈھونڈ کے فائل پیش کریں, لیکن فائل جب ابھی تک پیش ہی نہیں کی گئی, تو اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر فائل نہیں ملی تو اس حاضری کا کیا سٹیٹس ہوگا جو گاڑی میں جا کے لگائی گئی, کیونکہ کورٹ روم میں تو وہ پیش نہیں ہوئے. اگر وہ کورٹ روم میں پیش ہوتے, جج کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی حاضری لگاتے اور سائن کرتے, تو وہ ایک الگ فائل واپس پہنچتی, وہ دیکھی جاتی کہ اس پہ دستخط ہو چکے ہیں اور یہ تعمیل ہو چکی ہے, یا ان کی حاضری لگ گئی. جی. اب اگر فائل ہی کورٹ کے پاس نہیں ہوگی, فائل ہی نہیں ہے اب کورٹ کے پاس, اور اس حاضری کا کیا سٹیٹس ہے, یہ اب جب کورٹ کا ریٹن آرڈر ایشو ہوگا
اس میں مرحلہ کلیئر ہوگا کہ یہ معمہ ہے کیا. وہ بھی کورٹ کا وہ آنسو گیس کے درمیان ہی لکھا گیا ہوگا یا بعد میں لکھیں گے؟ نہیں میرا خیال ہے جج صاحب نے تھوڑا وہ پانی شانی پیا ہوگا, کوئی حواس جس طرح وہاں پہ جو ایک ماحول تھا وہ بحال کر کے تھوڑا سا ٹینشن والا ماحول جو ہے ریلیز کر کے پھر انہوں نے تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے شاید آرڈر لکھا ہوگا, کیونکہ فوری تو اس طرح کی پوزیشن نہیں تھی وہاں پہ جو رپورٹ کر رہے تھے. نہیں تو فائل وہ بس وہ آخری دنیا کی فائل تھی, دوبارہ تو چیزیں تو ہوں گی نا الیکشن کمیشن کے پاس بھی ساری چیزیں. جی وہ تو ایک حاضری کا تھا کہ انہوں نے حاضری اس پہ لگانی ہوتی ہے. اور لیکن اصل ایشو تو یہی ہو گیا کہ وہ آئے بھی اور چلے گئے بھی, چلے بھی گئے. اصل مسئلہ جواد فیضی صاحب یہ ہے کہ کورٹ نے ان کو بلایا کیوں تھا. کورٹ اس لیے تو نہیں بلا رہی تھی کہ وہ دستخط کر کے چلے جائیں, فرد جرم کورٹ نے فرد جرم لگانی تھی, اس لیے ان کی حاضری یقینی بنانی تھی, اور اسی لیے ان کے وارنٹ ہوئے تھے کیونکہ وہ خود آ نہیں رہے تھے. تو وارنٹ اس لیے جاری ہوئے تھے کہ وہ آ جائیں. پھر کورٹ نے جب ان کو ریلیکسیشن دی کہ وارنٹ پہ عمل درآمد روک دیا, گرفتاری سے بھی روک دیا, اور کہا آپ خود رضاکارانہ طور پر پیش ہو جائیں, اور یہ کہہ دیا کہ آپ امن و امان کی صورتحال کو قابو میں لائیں. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے ورکرز کو ہدایت کریں کہ وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ نہ کریں. لیکن خان صاحب نے کیا کیا, آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ان کی. ایک بریک لینی ہے. بریک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. کسی کو تاجے وقار بخشے, کسی کو ذلت کے خار بخشے, جو سب کے ہاتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. آج دو تین چیزیں جو ہم نے بریک سے پہلے بھی ڈسکس کی کہ ایک طرف پی ایس ایل اور پوری دنیا میں پاکستان, اس کے میدان, کرکٹ کے میدان, افسوس کہ ہاکی قومی کھیل ہے, فٹ بال ہے اور بہت ساری ایسی کھیلیں ہیں, ان کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں ہے. لیکن جو ہو رہا ہے چلے اس پہ بھی تو تالیاں بجنی چاہیے نا, چھکے جھومنا چاہیے. وہ قلندر ہوں, وہ کنگز ہوں, وہ سلطان ہوں, وہ یونائٹڈ ہو. یونائٹڈ تو پورے پاکستان کو ہونا چاہتا ہے, اور زلمی ہو, وہ گلیڈیٹرز ہوں, جو بھی ہوں, ان کو ہمیں داد دینی چاہیے, اور ان پلیئرز کو بھی داد دینی چاہیے جو ابھی تک پاکستان میں کھیل رہے ہیں مختلف ممالک سے آ کے. جب انہیں یہ پتہ چل رہا ہو کہ ہو سکتا ہے لاہور میں نہ ہو, پنڈی چلا جائے, ہو سکتا ہے پنڈی نہ ہو, کراچی چلا جائے, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے یہ بات کہی کہ ریاست کے معاملات کو چلانے میں ہر ستون کا اہم کردار ہے. یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے جو ستون ہیں ان کا کردار. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے 35ویں یوم تاسیس پہ خالد مقبول صاحب نے, فاروق ستار صاحب نے, مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر شخصیات نے خطاب کیے. لیکن اس میں مجھے مصطفیٰ کمال کا ایک جملہ کہ جھوٹ پہ مبنی ٹرینڈز چلانے والے وہ مروب کر رہے ہیں, اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 سے لے کے 5ویں نمبر تک جو ٹرینڈز ہیں وہ سب جھوٹے, لیکن لگ یوں رہا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہیں. اظہر جاوید بھی ہمارے ساتھ تھے اور اویس یوسف بھی میرے ساتھ ہیں. اویس بھائی, جہاں سے بات
وہ ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کریں, پھر آگے بھی بڑھیں کہ چوتھا ستون کا کیا فرض ہے, اور باقی ستون تو اپنے اپنے فرائض جانتے ہیں, ہمیں بھی تو جاننا چاہیے. میں دیکھیں فیضی صاحب یہ بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ خان صاحب نے ایک ویڈیو میسج دیا اور انہوں نے اس میں اپنے فالوورز کو یہ بتایا کہ مجھے یہ گرفتار کرنے کا پلان بنا رہے ہیں, جیل جانے کا پلان بنا رہے ہیں. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس بیان کے بعد ورکرز اگر مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو پھر یہ وہ جو گارنٹی ہے یہ اس کی نفی نہیں ہے. یہ گارنٹی کی نفی ہے, بالکل نفی ہے. آپ کو تو چاہیے تھا فالوورز کو آپ سمجھائیں کہ میں صرف حاضری لگانے کے لیے جا رہا ہوں. انڈائٹمنٹ کا دیکھیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سزا سنا دی گئی ہے. یہ فرد جرم کا پتہ نہیں کیا مطلب سمجھ رہے ہیں. فرد جرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کورٹ میں الزامات کی لسٹ پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے, پھر آپ جب اس سے صحت جرم سے انکار کرتے ہیں تو ٹرائل شروع ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ٹرائل کا سٹارٹ ہے. ابھی تک آپ ہر کیس میں ایسے ہی ہوتا ہے, یہ بھی ناظرین کو بتائیں کہ ہر کیس میں پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. لیکن اب اس کیس میں 4 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک فرد جرم عائد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ فرد جرم عائد ہوگی تو کیس سٹارٹ ہوگا, پھر شہادتیں قلمبند ہوگی اور پھر آرگومنٹس کے بعد فیصلہ آئے گا. تو یہ جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوگی یہ تو ٹرائل ہی سٹارٹ نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں, اب آپ پاناما کیس میں دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کی سپرویژن بھی تھی, ڈائریکشنز بھی تھیں کہ آپ 6 ماہ میں ٹرائل کنکلوڈ کریں. تو اگر 4 ماہ میں جیسے یہاں پہ فرد جرم عائد نہیں ہو رہی, میں تو یہ کہتا ہوں کورٹ کو چاہیے کہ جو اس میں استغاثہ ہے وہ بھی ایک اپلیکیشن دیں کہ ڈے ٹو ڈے جو ہے اس کا ٹرائل کیا جائے. اور یہ تو میرے خیال سے 1 مہینے کا بھی کیس نہیں ہے. اگر اس میں 3 گواہ ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہونی ہیں, ان پہ جرح ہونی ہے, اور اس کے بعد یہ کورٹ نے فیصلہ دے دینا ہے, تو اس میں تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ڈیسائیڈ کروانا چاہیے. یہ کورٹ بھی ڈیفینیٹلی دیکھ رہی ہوگی نا, اور وکلاء کو بھی تو یہ کہنا چاہیے نا. وکلاء کو بالکل کہنا چاہیے اور انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے, پھر کورٹ اس ریکویسٹ کو مانے نہ مانے یہ کورٹ کی ثوابدید ہے, لیکن ریکویسٹ ضرور کرنی چاہیے کورٹ سے. بس میاں چلیں بات یوں کر لیتے ہیں, سیاست ہو, پارلیمنٹ ہو, وہ عدالت ہو, وہ صحافت ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ بیوروکریسی ہو, وہ وکلاء ہوں, وہ علماء ہوں, وہ کوئی بھی طبقہ فکر ہو, کوئی بھی شعبہ زندگی ہو, ان سب کو کلیئرٹی کے ساتھ ملک کے لیے بڑھنا ہوگا تو تبھی ہم آگے بڑھیں گے نا. بالکل اسی طرح ہم اپنی چلے بات کر لیتے ہیں. میڈیا کا کام تو یہی ہے کہ بتانا, اسٹیٹ کے حوالے سے نیگیٹیوٹی تو وہ ملک سے محبت نہیں ہے. بالکل اسی اور حدیث پاک ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا اس ایمانی حصے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں, مجھے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, ہمارے دوستوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اپنا کام پوری دیانتداری سے کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو مکس کر کے اور مختلف ایک پوائنٹ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب خان صاحب پہ کیس ہے یہ توشہ خانہ کا, اب آپ نے اس میں جو الزام آپ پہ لگا ہے اس سے خود کو بری کرنا ہے. آپ کہتے ہیں میں چوروں کے خلاف ہوں اس لیے یہ کیس مجھ پہ بنائے جا رہے ہیں. بھئی آپ اس کیس سے بری ہو جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کیس ہے تو آپ اپنا ڈیفینس کورٹ میں پیش کریں. یہی طریقہ ہے تمام جو ہے مہذب دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ابھی تک یہ آیا ہوتا رہا ہے. جھوٹے کیس بھی بنتے ہیں, عدالت بری کر دیتی ہے اگر کیس غلط ہو. مریم نواز اور نواز شریف کے کیس میں آپ دیکھیں کیا ہوا. ابھی ہمارے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب اخوندزادہ چٹان. السلام علیکم چٹان صاحب. وعلیکم السلام. چٹان صاحب اسلام آباد میں بھی آئے اور پھر جو ہوا, کیا فرمائیں گے اس پہ کہ کب تک یہی ہوتا رہے گا کہ پی ایس ایل کو چھوڑ کے میڈیا بھی اور پوری دنیا بھی پتھراؤ کی, پیٹرول بموں کی تصویریں نشر اور شائع کرتے رہیں گے؟ بس یہی چہرہ رہ گیا پاکستان کا؟ دیکھیے جی, یہ بہت افسوسناک قسم کے حالات ہے, اور یہ وہی عمران خان ہے جو انہوں نے یوں کہہ رہا تھا کہ 22 سال میں نے محنت کیا ہے, اور 22 سال انہوں نے اس قوم کو, اس لوگوں کو یہ لیکچر دیتے تھے کہ میرے پاکستانیوں دیکھو برطانیہ میں لوگ آئین اور قانون کی کس طرح کے حکمرانی ہے, کس طرح لوگ آئین اور قانون کو مانتے ہیں. اب یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو حالات ہم ملک کے دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور عدالتی معاملات کو دیکھتے ہیں, اویس یوسف زئی, وہ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب ہوں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, وہ مریم نواز صاحبہ ہوں,
وہ ایون پرویز مشرف ہی ہو. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بھی پیشیاں دیکھی ہیں ہم نے, لیکن یہ ایسی پیشیاں تو نہیں دیکھی پہلے. دیکھیے جی, لیڈر کا کام یہ, سیاسی لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آئین اور قانون کی حکمرانی کے بارے میں بتائے, لوگوں کو قائل کرے کہ وہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرے. اور میں نے تو ساری زندگی ہم سیاسی ورکروں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے. اب یہ جو عدالتوں پہ لشکرکشیاں ہوتے ہیں, 2 بار یہ عدالت کا گیٹ کھولا گیا, تو یہ بھی ایک اس کا بھی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن یہ جو رائے تھے عمران خان صاحب کو مل رہے ہیں عدالتوں کی طرف سے, اس کا بھی پاکستانی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے اور اس کا کوئی مثال نہیں مل رہا ہے کہ یہ صبح بلاتے ہیں تو صبح نہیں آتے ہیں تو کہتے ہیں چلو ہم 2 بجے تک انتظار کریں گے, 2 بجے تک نہیں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم 6 بجے تک, پھر رات 9 بجے تک, رات کو بھی نہیں آئے تو کہتے ہیں چلو آپ کل آ جائیں, پھر اس کے حاضری لگوانے کے لیے رجسٹرڈ اس کے گاڑی میں بھیج دیتے ہیں. تو اس کا نظیر بھی نہیں ملتا ہے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں. لیکن ان تمام تر معاملات کو کرنے کے لیے سرا کہاں سے پکڑا جائے گا؟ میں نے آپ سے فون ملنے سے پہلے ایک ہی بات کہی ہے کہ وہ جرنلسٹ ہوں, وہ جو بھی ہو, وہ ججز ہوں, وہ جرنیل ہوں, پارلیمنٹیرینز ہوں, پولیٹیشنز ہوں, جو بھی ہو, ان کو بھی کسی سرے کو تو پکڑنا پڑے گا نا کہ سارے مل کے اس ملک کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے بھی آگے ہی بڑھنا ہے یا پچھلی طرف جانا ہے. کہاں سے سرا پکڑیں گے چٹان صاحب؟ دیکھیے جی, پاکستان کا تاریخ اگر آپ کو اٹھا کے دیکھیں, جب بھی ملک پہ کوئی ٹف ٹائم آیا ہے, کوئی سخت ٹائم آیا ہے, تو سب نے اپنا سیاست چھوڑ کے اور ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے کوششیں کی ہیں. ایک ٹائم تھا کہ ہم سے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہوا, ہمارا ایک ہاتھ کٹ گیا. ایسے حالات میں تمام پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ اکٹھے ہو گئے اور پاکستان کو ایک طاقت بنایا. مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ٹرائب الجیریا پہ ختم ہو چکا تھا, سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا, لوگ گندم کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, لوگ آٹے کے لیے تھا. ایسے میں پاکستان کی ساری سیاسی قیادت مل کے اور اس ملک کو بحرانوں سے نکال دیا. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, یہ فارن فنڈنگ لیڈر ہے. اس کو 352 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے فنڈنگ کیا ہے, جس کا زیادہ تر تعلق انڈیا سے اور اسرائیل سے ہے. اس کو 37 غیر ملکی لوگوں نے فنڈ کیا ہے. اور عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے کوشش رہا ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو اس سے پاکستان کا معیشت مضبوط ہوگا. اور وہی پاکستان کی جو دشمن ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی دنیا میں ایک اتنی طاقت ہے کہ یہ معیشت کا بھی ایک طاقت بنے. اور زرداری صاحب کا جو پروگرام بنایا تھا سنٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا انٹیگریشن پروگرام جو تھا, جس میں 3 معاہدے ہو چکے تھے. ایک معاہدہ تھا تاجکستان, قازقستان, افغانستان اور پاکستان کا بجلی لائن کا, جس کو کاسا 1000 کا کہتے ہیں. ایک ٹاپی کا معاہدہ تھا جو ترکمنستان, افغانستان, پاکستان اور انڈیا کا جو گیس پائپ لائن معاہدہ تھا. ایک ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ تھا. اور ایک اس طرح کا پروگرام تھا کہ سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا یہ آپس میں جڑ جائے اور یہ سیپیک کے ذریعے آپس میں بزنس کرے. ان ساری سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے. اور ان کا کوشش یہی ہے کہ پاکستان اپنا معیشت جو ہے اس کا مضبوط نہیں ہو, مضبوط نہ ہو. اس کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے باہر دنیا سے. ابھی جو یہ لانگ مارچ نکال رہے تھے تو انڈیا کی جو صحیح خدا چٹان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے ایک بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. میں ہوں سمی خان. اس رمضان المبارک
رہیں ہمارے ساتھ. رمضان پاکستان. اے خدا اے رحیم اے رحمان میں تیری کبریائی کے قربان زندگی تیری کائنات تیری وحدہ لا شریک ذات تیری. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي القبير الحفيظ المجيد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی، میرے ساتھ ہیں برادر اویس یوسف زئی. اور ہم نے بریک سے پہلے اظہر جاوید صاحب سے بات کی لندن میں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارا نام و مقام آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. پھر اخونزادہ چٹان صاحب نے بھی بتایا کہ تاریخ کیا ہے، اور ترقی کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگتا ہے تو کیوں اس میں بریکیں لگ جاتی ہیں. اور صرف بریکیں نہیں لگتی، باقاعدہ آواز بھی آتی ہے کہ جیسے بریک شوئی اڑ گئے ہیں، پلیٹیں ہی اڑ گئی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہم کرتے ہیں؟ عدالت میں معاملات ہوں تو ہم اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں. اور میں یہ دل سے کہتا ہوں کہ جب خان صاحب یہ تقریریں کیا کرتے تھے نا شروع میں، جب اقتدار نہیں آیا تھا، تو لوگوں کو تھا کہ یار یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ انصاف کی بات کر رہا ہے، خلفاء کے حوالے دیتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، تصوف کی بات کرتا ہے، ایمانیات کی بات کرتا ہے، امت مسلمہ کی بات کرتا ہے. بات کرنا بہادری نہیں ہے. میں بھی بڑے اچھے لیکچر دیتا ہوں، یونیورسٹیز میں بھی دیتا ہوں تو واہ واہ کرا لیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ جب مجھے اختیار ملا ہے، جب مجھے فالوئنگ ملی ہے، جب میرے فالورز ہیں، تو میں نے کیا ہے. میں اب بھی ڈھونڈ رہا ہوں. یہ قریب یہ پی ٹی وی کی دیوار کے پیچھے دور سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. یونیورسٹی بن گئی ہے، وہاں سے فارغ التحصیل اب انٹرنشپ کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ایوان صدر و وزیر اعظم ہاؤس میں. یہ باتیں کہی گئی ہیں، ریکارڈ پہ ہیں. نہیں اویس یوسف زئی صاحب، عدالت کے بارے میں بھی خان صاحب نے بھی کہا، ہر ایک کہتا ہے، ہر لیڈر کہتا ہے، ہر لیڈر گیا بھی ہے، جانا بھی ہے، جانا چاہیے بھی. لیکن یہ انداز تو یار پھر ہم صحافی جو ہیں، مطلب ہمیں ہائی کورٹ کے آتے میں چپیڑیں بھی بج جائیں یا دھکے بھی پڑ جائیں تو پھر ہم بھی 500-600 ہو کے اکٹھے ہر وقت نہ پھرا کریں، سارے کام ہی ہو جائیں گے. دیکھیں صحافی ہو، سیاستدان ہو یا کوئی بھی طبقہ ہو، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، رول آف لا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اوپن کورٹ ہے، وہاں پر سماعت کے لیے عدالتی رپورٹرز نے جانا ہے، ایک لسٹ ہوتی ہے، وہ دی جاتی ہے، کورٹ اسے آتھورائز کرتی ہے اور وہ صحافی وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی 100 بندوں کا جتھا نہیں آتا. آپ تو مستقل ہیں نا، وہاں کی جو آپ کی تنظیم ہے اس کے ممبرز بھی ہیں، ہائی کورٹ کو بھی پتا، ہمارے جیسے بھی چلے جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جائیے، یہ کوریج ہے تو ہم نے کرنی ہوتی ہے. یا تو اسی طرح دیکھیں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک لسٹ عدالت میں آج فراہم کی گئی تھی جس میں 3 پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے وکلا ہیں ان کے نام تھے، اور اسی طرح جو باقی 6 تھے، پھر 14 ہو گئے شاید، جی 14 پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام تھے، ٹھیک ہے، اور 3 وکلا کے نام تھے. اب یہ لسٹ دی گئی تھی اور خان صاحب کو بھی اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہی لوگ وہ ہیں جو کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں. تو انہیں گائیڈ کرنا چاہیے تھا اپنے لوگوں کو کہ آپ ضد نہ کریں میرے ساتھ اندر جانے کی، اور وہ خود ان کو منا کے اندر چلے جاتے تو میرے خیال ہے سارا سین کریٹ نہ ہوتا. تو اس میں شاید خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کا بھی مسئلہ ہے کہ انہیں کسی نے بتایا نہیں، خود ہی لسٹ دے دی. کیا خان صاحب کو اس کا علم نہیں تھا؟ یہ انہیں اپنے وکیلوں سے ضرور پوچھنا چاہیے. لسٹ میں کچھ نام ایسے تھے جو لاہور میں بیٹھے رہے، تو خان صاحب اس لیے تو نہیں یہ رکھ گئے کہ وہ نہیں آئے تو پتہ نہیں. دیکھیں انہیں جو ہے نا سب سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے اپنے وکیل خواجہ حارث صاحب پہ اس ٹائم، کیونکہ
خواجہ حارث صاحب وہ لائر ہیں جن کی ہر بندہ عزت کرتا ہے, ججز بھی ان کا احترام کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اپنے کسی کلائنٹ کے لیے, ایکیوزڈ کے لیے شورٹی دی ہے کورٹ میں کہ یہ پیش ہو جائیں گے. حالانکہ وہ جب نواز شریف صاحب کے وکیل تھے اور وہ چلے گئے تھے باہر تو انہوں نے وکالت چھوڑ دی تھی, تو انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے یہ پہلی دفعہ اپنی جو روایات ہیں وہ توڑی ہیں. انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ یہ روایات توڑی گئی ہیں, اور اب اس کا خان صاحب کو تھوڑا سا پاس کرنا چاہیے میرے خیال ہے. خواجہ صاحب نے روایات توڑی, ایک خاص معراج پہ پہنچے کسی کے لیے, تو جن کے کہنے پہ انہوں نے اپنی روایات توڑی, ادھر سے بھی روایت توڑنی کی دی گئی کہ یار اچھے بھلے انسان کو میں کہاں پہ لاگے کھڑا کر دوں. بالکل, دیکھیں انہیں ہائی کورٹ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے خان صاحب کو, اور اپنے وکیل کا بھی, اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے, اور کیا کوئی یو کے میں تصور کر سکتا ہے کہ باوردی پولیس اہلکار کو ٹچ بھی کرے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا, وہاں قانون کی حکمرانی ہے. اور یہاں پہ بھی جو پولیس اہلکار کھڑا ہے اگر اس پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو ریاست پہ حملہ ہے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں. تو اب خان صاحب نے پیش ہونا ہے 2 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2:30 بجے منگل کے روز آئیں گے 2:30 بجے انہوں نے پیش ہونا ہے. ٹائم جو ہے فکس ہے, اور وہاں کا بھی ایک ایس او پی جاری ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال بنتی ہے. ایس او پی کیا خد و خال ایس او پی یہ جاری ہوا ہے کہ 30 رپورٹرز ہیں ان کی لسٹ دی جائے گی, 10 وکلاء کی لسٹ دی جائے گی, بار کونسل کے نمائندوں کی لسٹ دی جائے گی, اور ان کو رجسٹرار آفس کی جانب سے اسپیشل کارڈز جاری ہوں گے, اور وہ کارڈز ایک دن پہلے وہ ریسیو کریں گے تاکہ کورٹ روم میں انٹری کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اور خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ آئیں گے؟ خان صاحب کے ساتھ وہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق وہی لوگ صرف آ سکتے ہیں جو یہ آج صورتحال ہوئی ہے. یہ والی صورتحال تو بالکل نہیں الاؤ کی جائے گی, ادھر نہیں کی جائے گی, نہیں کی جائے گی, کیونکہ ہائی کورٹ آپ کو پتہ ہے تھوڑی سپیریئر کورٹ ہے. ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں ہائی کورٹ پہ ایک دفعہ پہلے وکیلوں نے جب حملہ کیا تھا تو وہ حملہ کیس جو ہے ابھی تک چل رہا ہے, اور وکیلوں کی ضمانتیں بڑی مشکل ہوئی تھیں. تو پھر خان صاحب کو تو ابھی آج والی صورتحال کا بھی جواب دینا ہوگا میرا خیال ہے. بہت شکریہ حویس صاحب کے آنے کا, تھینک یو ویری مچ. میں پھر حیران ہی ہوں, پریشان ہی ہوں. سچی جو بات ہے کہ فائل غائب آ رہے ہیں تو لوگوں کے ہجوم میں عدالت, ڈیکورم, خیال, جھکنا, سرنڈر کرنا, رحم و کرم پہ چھوڑنا, یہ کرنا پڑتا ہے. ہر مہذب معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے. اب بڑے تو آنے نہیں خان صاحب, نہ میرے نہ آپ کے, جو سمجھائیں گے ہمیں. اب ہم خود بڑے ہیں, بچوں کے باپ ہیں. قوم کو تو آپ کہتے ہیں میرے بچوں جیسے ہیں. اس میں جو مثال آپ قائم کریں گے وہی ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی, نہ کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ کیسے بناتے ہیں, آگ کیسے لگتی ہے, نیچا کیسے دکھاتے ہیں, للکارتے کس طرح. آپ نہیں, کوئی بھی کرے, کوئی میں بھی کروں تو غلط ہے. بس یہاں سے انی فانی قریب, اشارک سے قریب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, دونوں کو ذرا لنک کر کے دیکھیے گا, سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. لیکن کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.